यूहन्ना की अंजील बाब 10 आयत 27। यसु मसीह यहाँ पर बड़े ही मुख्तसर जुमला फरमाते हैं, लेकिन ये यसु के बोझ को बयान करता है जो वो लिए फिरते थे। यसु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। आए दुआ करें। ऐ बाप, आज के दिन हम तुझसे दुआस करते हैं कि तू आज हमें यहाँ पर मिल। जो ही हम आपके कलाम को आपके लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए मेरे होंठों और अपने लोगों के कानों को छू, ताकि तेरा कलाम सीधा हमारे दिलों में घर कर जाए, मेरे दिल से शुरू होता हुआ। और ऐ खुदा, कोई बात नहीं कि हम कहाँ से हैं और हमारी शख्सियत कैसी है, ताकि हम आपकी हजूरी में आ जाएं, ताकि गहरी शख्सी ज़िंदगी के साथ आपके पीछे चलें। हम ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और यीशु नाम में तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह इस बयान के साथ शुरू करते हैं कि मेरी बेटों से मुराद यह है कि इसके अलावा और भी बेटे हैं जिनकी यीशु यहाँ बात करते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ बेट नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि मेरी बेटे। इसका मतलब है कि लोगों का एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो खुद को बेटे तो कहता है, मगर जिनके बारे में यीशु बात नहीं करते हैं। उसने कहा, मेरी बेटे, वो मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उनको जानता हूं और मैं जानता हूं कि वो कौन है और वो मेरे पीछे चलती हैं। अगर आप इस जुमले को इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो ये फरमाती है, मेरी बेटें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये हम मसीहों के लिए, नए सिरे से पैदा हुए मसीहों के लिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ अपनी हयाती में वफादार रहें, ना सिर्फ के होंठों से ही उसकी सताइश करें और ना ही यीशु को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शामिल कर लें जो कि पहले ही से मौजूद है, बल्कि मुकम्मल तौर पर उसके पीछे चले। मेरी बेटे मेरे पीछे चलती हैं। अब लफ्ज़ पीछे चलने का मतलब है, या उसकी यूं तारीफ है कि किसी को अपना रहनुमा या हादी कबूल कर लेना। इसका मतलब है कि इख्तियार को कबूल करना या किसी की शागिर्दियत कर लेना। और फिर आखिरी मतलब यह है कि किसी की रहनुमाई में आगे बढ़ना। दूसरे लफ्ज़ों में, आप अपनी सारी ज़िंदगी, जब से आप यीशु मसीह से मिले थे, अपनी मर्जी से गुजारते रहे या अपने ही जहन और अपनी ही दलील के वसीला से जीते रहे। लेकिन वो दिन जब आप यीशु मसीह से मिले थे, आप उस ज़रूरी हैसियत के सामने झुक गए और अब आप अपनी ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई में बढ़ रहे हैं। और बाज़ औक़ात यीशु आपकी रहबरी ऐसे हिस्सों में करते हैं जहां आप मंतकी तौर पर नहीं जा सकते, और बाज़ दफ़ा वो आपको कहीं जाने से रोकते हैं जहां शायद आपका जाने को दिल चाहता है, क्योंकि ऐसा आपको सही लगता है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सोच, अपने ख्याल और अपनी मर्जी और अपनी दलील और अपने ज़हन को यीशु के सामने छोड़ देते हैं और हम मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की रहबरी में अपने आप को वक़्फ़ कर देते हैं। अब जो ही मैं नज़र करता हूं तो हमें 4 किस्म के लोग मिलते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलने की बदौलत 4 किस्म के मुख्तलिफ रद्द अमल का मुजाहिरा करते हैं। बराए मेहरबानी इस बात को समझिए, इस कमरे में मौजूद हम सब नहीं, बल्कि इस कमरे में मौजूद अक्सर लोग, मुझे भी शामिल करते हुए, ऐसे मकाम पर नहीं है जहां यीशु मसीह चाहते हैं। आप उसी मकाम पर हैं जहां आप रहना चाहते हैं। वो हम सबको हमारे मुकाम से बढ़कर देखना चाहता है। वो हम सबको ऐसे मकाम पर नहीं चाहता है जहां हम सब बेखौफ हो जाए, बल्कि वो हम सबको बादशाही के काम के लिए मुतहरक देखना चाहता है। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि हम में से हर एक का खुलासा आज के पैगाम की वजह से खुल जाए, क्योंकि ये हम सब पर सादिक आता है। 4 मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिनके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। बनी नौ इंसान की ज्यादातर अक्सरियत, यानी आज के दौर में ज़मीन पर दुनिया की आबादी पूरे तौर पर यीशु के पीछे नहीं चलती है और ना ही उसके लिए मजबूत इरादा करती है। मैं मतलूबा शख्सियत यीशु मसीह की रहनुमाई में उसके पीछे नहीं चलूंगा। ये पहली किस्म के लोग हैं। एक और दूसरी किस्म के लोग जो कहते हैं, बेशक उसके पीछे चलूंगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। हो सकता है कि मैं जिंदगी के इस हिस्सा में उसके पीछे चलता हूं, लेकिन मैं इस एक नजरिए के मुताबिक उसके पीछे नहीं चल रहा हूं। और फिर एक और किस्म के दूसरे लोग, जी हां, मैं उसके पीछे चलता हूं, लेकिन वो उसके पीछे चलने की बजाय उससे कहीं दूर रहते हैं, इस बात पर यकीन रखते हुए कि वो हकीकी मसीहत के दर्जे पर मौजूद नहीं है। वो चाहते हैं, वो मसीही दावा तो करते हैं,
وہ بڑی آسانی سے اس کو کھو دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ کہیں بطور مسیح ان کو اس کی قیمت چکانی نہ پڑ جائے۔ اور پھر آخری قسم کے لوگ جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اپنی پوری قوت اور پوری صلاحیت کے ساتھ زندگی میں موجود ہر طرح کے حالات کے ساتھ وہ خدا کے سامنے دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے چل سکے، یعنی عملی طور پر اس کے پیچھے چل سکے، چاہے اس کے لیے ان کو کیسی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ چار مختلف قسم کے لوگوں کی قسمیں ہیں جو اس زمین پر موجود ہیں، جو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آئے سب سے پہلی قسم کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے لوگ جو یسوع کے پیچھے نہیں چلتے ہیں وہ کسی خاص قسم کے حصہ کی بدولت سخت ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی چیز کے کھو جانے سے ڈرتے ہیں، اسی لیے وہ اس کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھ سے یہ جاتا رہے گا، اور چونکہ میں اس چیز سے بے حد پیار کرتا ہوں اس لیے میں ایسا کرنے سے گریز کروں گا کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوکا کی انجیل باب 18 میں دیکھتے ہیں جہاں یسوع مسیح ایک امیر آدمی سے ملتے ہیں، اور یسوع نے آیت 21 کے وسیلہ سے یوں کہنا شروع کیا۔ یسوع نے کہا یہ سب چیزیں، معافی چاہتا ہوں یہاں یسوع نہیں بات کرے بلکہ یہ دولت مند ہے جو یسوع سے بات کر رہا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو نجات پانا چاہتا ہے تو خدا کے حکم پر عمل کر، اور اس دولت مند نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ اور اب اس نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے اس آدمی کو ایک چیلنج پیش کر دیا، کیا تم میرے پیچھے آ سکتے ہو؟ دراصل اس بات نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، اور دیکھو کہ تم میرے پیچھے چل سکتے ہو یا کہ نہیں۔ ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دولت کے مزے لے چکے ہیں، آپ ان تمام مادی چیزوں کا لطف اٹھا چکے ہیں، لیکن تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ کیا تم اپنی ذاتی قیادت میں چلنے کی بجائے یہاں سے شروعات کرتے ہوئے میری قیادت میں آگے بڑھ سکتے ہو؟ کیا تم آگے بڑھ سکتے ہو تاکہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں اور آپ کو ہدایت دے سکوں؟ اور آج سے آپ کو وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ اور صحیفہ فرماتا ہے کہ جب اس دولت مند آدمی نے یہ بات سنی تو غمگین ہوا کیونکہ وہ بڑا دولت مند تھا، جبکہ بہت مرتبہ ان چیزوں کو جو پہلے ہی ہمارے قبضہ میں ہوتی ہیں جکڑ لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس کیوں نجات یافتہ نہیں ہے؟ مسٹر ایمازون کیوں نجات یافتہ نہیں ہے؟ وہ آدمی جس نے راکٹ کو آسمان میں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ سب ارب پتی لوگ ہیں۔ غمگین لوگ کبھی بھی شاید نجات یافتہ نہیں ہوں گے، یہ لوگ ارب پتی ہیں۔ لہذا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی بجائے، کیونکہ وہ اسی پر قائم ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اور جو ہی ہم نیچے پڑھتے ہیں، ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پطرس یا پالوس ہے جس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے جیسے کوئی ناسور یا موت کھا جاتی ہے۔ دیکھیں ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کیا دولت ہمارا خدا ہے یا کہ یسوع مسیح میرا خدا ہے۔ اس لیے ہم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی کی اکثریت اسی دولت مند آدمی کی مانند ہمیں نظر آتی ہے جس کے متعلق یسوع مسیح نے ان کو بتایا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ آؤ اور میرے پیچھے چلو، لیکن وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ اس کے پیچھے چلنے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ دیکھیے یسوع مسیح بعض دفعہ آپ کو وہ کچھ کرنے کا کہتے ہیں جس پر آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جب میں اپنی بلاہٹ کے وقت مکمل وقت کے لیے بلایا گیا تب میں کارپوریٹ امریکہ میں کام کرتا تھا کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر، اور یہ تقریباً سال 2000 کا وقت تھا جس وقت ہر ایک پریشان تھا کہ کمپیوٹر نظام برباد ہو جائے گا۔ اس وقت میں ایکس آن موبائل پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے $65 فی گھنٹہ دیتے تھے، جبکہ یہ 20 برس پہلے کی بات ہے، اور پیسے بے شک زیادہ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا ہر ایک چیک $5000 کا ہوتا تھا، اور میری بیوی بھی اچھی نوکری کر رہی تھی، اس لیے ہمارے پاس بہت پیسے تھے، اور حتیٰ کہ ہم خلوص دل سے لوگوں کو پیسے دیتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ پیسے آ جاتے تھے۔ اور پھر ایسی زندگی کے دوران جو کہ بڑی اچھی تھی، بینک بیلنس بھرپور تھا، ہر ایک بل ادا ہو جاتا تھا، اسی وقت کے دوران مکمل وقفی خدماتی بلاہٹ آ گئی اور خدا نے میرے دل سے کلام کیا۔ میں
ایک کانٹریکٹر تھا اور ایکسون کی نوکری چھوڑ کر مجھے ایک ہفتے میں ایک بہتر نوکری مل سکتی تھی، جبکہ میرے پاس جب نوکری تھی تب خدا نے میرے دل سے کلام کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آج انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے آپ کو نئی نوکری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم پھر کبھی آدمیوں کے لیے کام نہیں کرو گے بلکہ میرے لیے کام کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا اچھا لگتا ہے، آمین، لیکن میں ڈر گیا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سیل فون کے بل ادا کرنے ہوں گے، گھر پر کام کرنے والی کو رقم ادا کرنی ہوگی، مجھے ان سب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اور پھر اس نے میرے ساتھ کلام کیا، اور اس بات کو تقریباً 20 سال بیت چکے ہیں کہ کبھی بھی بل ادا کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ خدا نے ہر ایک ضرورت کو پورا کیا۔ ماسی میں جب ہمارے پاس چرچ نہیں تھا تو سامنے ایک بڑا گودام تھا، نہیں میرا خیال وہاں تھا، بس ہم ترتیب سے چلتے رہے اور خدا ضرورتیں پوری کرتا گیا، ضرورتیں پوری ہوتی گئی اور ہم وقت کے ساتھ اس میں بڑھتے رہے۔ اس لیے خدا بعض دفعہ آپ سے ایسی باتیں کہتا ہے جو آپ کے لیے اطمینان بخش نہیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ کیا آپ اس کے پیچھے چل سکتے ہیں، کیا آپ اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ بس یہ پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں اب سے کبھی دوبارہ اس کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ دوسری قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے چلنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایسا اس وقت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ اور اگر کوئی ترجیحی کام جو ہمارے پاس ہے اور جو ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے سے روکتا ہے تو پھر یہ غلط ترجیحی کام ہے، یہ غلط فوقیت ہے۔ لوکا کی انجیل باب 9 آیت 59 فرماتی ہے، وہ یسوع کی بات کر رہا ہے جو دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے پیچھے چل، لیکن اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں لیکن مجھے پہلے ایک ضروری کام نمٹانا ہے، اس لیے مجھے پہلے اپنے باپ کو جا کر دفن کرنے دیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ قدرتی طور پر ہمارا ذہن کہے گا ٹھیک ہے میرا خدا میری ماں مر گئی ہے اس کو دفن کر لوں۔ یسوع فرماتے ہیں مجھے ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ماں مر جاتی ہے تو وہ میرے پاس آ جائے گی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے چلو۔ اور بعض اوقات ہماری ترجیحات ایسی ہوتی ہیں جو مستقل نہیں ہوتی ہیں خدا کی بادشاہی کے ساتھ۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ دیکھیں جب ہم اپنی ترجیحات کو بناتے ہیں تو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہم دعا میں بھی کر سکیں۔ میں بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میری زندگی میں ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ میں کام کر کے زیادہ پیسے کما سکوں یا کوئی اور کام کر کے، لیکن میں نے خدا کو پہلے رکھا، اور یہ ہمیشہ سے میری اور میری بیوی کی سوچ رہی ہے کہ ہمیں گھر خریدنا چاہیے تاکہ ہم چرچ بنا سکیں۔ جب ہم نے نوکری کی تو نوکری کی تاکہ ہم اتوار کو چرچ جا سکیں، اور یہ بات ہمیشہ سے میرے دل میں رہی 25 سال کارپوریٹ امریکہ میں کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں مجھے اتوار کو کام کرنا ہے، اگر ایسا ہے تو ابھی نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ہوں جس نے ایسا کیا، اور ہم سب کو بہت سے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ آج میری بات سمجھ رہے ہیں یا کہ نہیں۔ آئیے یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں ابھی اس وقت، لیکن پہلے مجھے یہ بات کرنا ہے، ویکسینیشن حیوان کا عدد نہیں ہے، اسے ہم بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، یہ 666 کا نہیں ہے، لیکن جب حیوان کا عدد آئے گا یہ بالکل اسی طرح آئے گا جیسے ویکسینیشن آ رہی ہے، عدد نہیں، نوکری نہیں۔ تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ خرید یا بیچ نہیں سکتے جب تک آپ عدد کو نہیں لے لیتے اپنے دائیں ہاتھ میں یا اپنے ماتھے پر۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یسوع کے پیچھے چلیں گے یا اپنے ذہن میں مناسب راستے کو اختیار کرنے کا سوچیں گے؟ اور آپ کا خیال ہوگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ میرے حالات بہت مختلف ہیں اس لیے میں اس سمت میں جا سکتا ہوں اے خداوند میں آپ کے پیچھے چلوں گا، لیکن ابھی اس وقت نہیں، کیونکہ مجھے ابھی انگوٹھا لگانے جانا ہے، یعنی حیوان کا عدد لینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے وقت میں موجود ہیں جہاں آپ کو قطار میں رہنے کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو جانے کی ضرورت ہے کہ آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کو اپنے ذہن کے مطابق تیار رہنا چاہیے کہ آپ کس طرح جواب دے رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک سیکنڈ میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک طویل مطالعاتی ذہنی رویہ رکھنا ہوگا اور اپنے ذہن کو قائم رکھنا ہے کہ یہ سمت ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں اور کوئی بھی چیز مجھے نہیں روکے گی۔ پر یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے جا کر پہلے اپنے باپ کو دفن کرنے دو، اور یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں میں نے ایک پادری کو یہ کہتے سنا کہ بعض اوقات ہمیں ہمارے لیکن ویکن کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن
پہلے مجھے اجازت دے. پہلے اجازت دے کا مطلب ہے کہ میرے پاس اول درجے کا ترجیحی کام ہے. پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. اور یسوع نے اسے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہمارے صحنوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہم اس وقت اسی گھڑی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کی طرف سے مسح کیے جاتے تاکہ آپ مخصوص کام کریں تب آپ کے پاس یہ پسند نہیں ہوتی کہ آپ اگلے دن کا انتظار کریں. اس کا مطلب ہے اسی گھڑی جتنی جلدی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا آپ کی روح کو بڑھ رہا ہے تاکہ آپ مخصوص ہمت میں بڑھے تاکہ مخصوص کاموں کو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت اسی گھڑی وہ کام شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ذرا ٹھہریے رکیے میں ایک فلم دیکھ رہا ہوں یہ فلم ختم ہو لینے دیں پھر میں اس کو دیکھ لوں گا. آپ خدا کو نہیں چھوڑ سکتے اور آپ نے خدا کے سامنے فرمانبرداری کے درجے کے حوالے سے خود کو ثابت کیا ہے کہ آپ کتنے فرمانبردار ہیں. لہذا دوسری قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو پیچھے تو چلیں گے اور کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی گھڑی پیچھے نہیں چل سکتا. پھر تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو پیچھے چلنے سے کہیں دور ہیں. اور ہم پطرس کو جانتے ہیں وہ ایک مضبوط اعتراف کرتا ہے جس طرح مسیحی امریکہ کے اندر آج کل مضبوط اعتراف کرتے ہیں. لیکن جب دباؤ بڑھتا ہے جب ازمائش حقیقی ازمائش میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی روشنی کو بجھا دیں. میرا مطلب ہے کہ جب اصلی ازمائشیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو کیا آپ ان دشواریوں کے باوجود یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے قابل ہوتے ہیں؟ پطرس نے کہا اے خداوند میں تیرا کبھی انکار نہیں کروں گا. اس نے کہا حتیٰ کہ سبھی دوسرے شاگرد تیرا انکار کر دیں لیکن میں خداوند تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں. یہ ایک زبردست اعتراف ہے لیکن یہ محض صرف ایک اعتراف تھا کیونکہ جب دباؤ بڑھا جب وقت آیا جب مشکلیں پطرس پر آئیں یہ فرماتی ہیں متی کی انجیل باب 26 میں اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کیفا نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقیر اور بزرگ جمع ہو گئے تھے. دوسرے لفظوں میں پکڑنے والوں نے یسوع کو پکڑا اور کیفا کے پاس لے گئے جہاں انہوں نے یسوع کو کوڑے لگا کر مصلوب کر دینا تھا. لیکن پطرس دور دور سے اس کے پیچھے آیا. ابھی وہ دور سے اس کے پیچھے چلتا رہا لیکن جب وہ خالی قبر کی طرف آگے تھے ذرا سوچیں اور ایک اور دوسرا شاگرد تھا لیکن پطرس دوسرے شاگرد سے آگے نکل گیا. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ پطرس آگے بڑھ سکتا تھا اگر وہ چاہتا. کیا آپ میرے ساتھ موجود ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا تھا اگر اس کی مرضی ہوتی اور چاہتا تو آگے بڑھ سکتا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آدمی کس طرح بھاگتے ہیں. اس نے دور دور سے اس کا پیچھا کیا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ ذاتی طور پر متاثر نہ ہو جس کی وجہ سے یسوع مسیح متاثر ہو چکے تھے. اس نے ایک حد تک فاصلے کو برقرار رکھا کیونکہ یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ فاصلے کو برقرار رکھے تاکہ اس کو ویسی قیمت چکانی نہ پڑے جو یسوع مسیح چکا رہے تھے. آج کل جو واقعات مسیح چرچوں کے اندر رونما ہو رہے ہیں ایسے ہیں کہ لوگ اپنے مقاصد کے حساب سے دور ہی سے یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں. آئے مجھے بتانے دیں کہ جب میں 20-30 برس پہلے نجات یافتہ ہوا تھا لوگ مہینے میں ایک بار بھی چرچ نہیں آتے تھے. جب چرچ کے دروازے کھلتے تھے تو لوگ اسی وقت ہی چرچ آتے تھے. کوئی بات نہیں کہ آیا عبادت کیسی تھی. جب ہم نجات یافتہ ہوئے تو تب میں اور میری بیوی 30 برس پہلے ہم 2 مختلف چرچوں کی رکنیت کو حاصل کر چکے تھے. ہم چرچ آنے لگے جہاں ہم جاتے تھے. میرا خیال ہے یہ غالباً جمعرات تھی جب ایک چرچ جمعرات کو بھی لگتا تھا. ہم ہر ہفتے میں ایک دن چرچ جاتے تھے. آیا یہ بائبل کلاس ہوتی یا دعائیا میٹنگ ہوتی یا کیسی ہی کوئی عبادت نہ ہوتی ہم ہر روز چرچ جاتے تھے. ہمارے بچے چرچ میں جوان ہوئے. شاید کوئی کہے گا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ دونوں فل ٹائم نوکری کرتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے چرچ میں بڑھے. لیکن اب آپ بہت کچھ پوچھ رہے ہیں پاسٹر صاحب لیکن یہ آپ کی جان ہے. دیکھیں آپ ابھی کھیل سکتے ہیں اور ایک مضبوط اعتراف کر سکتے ہیں لیکن جب دباؤ بڑھتا ہے تب کیا آپ دور ہی سے پیچھے چل رہے ہیں یا کہ آپ دور ہی سے آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ لہذا ایسے لوگوں کی تیسری قسم یا وہ لوگ جو دور دور سے اس کے پیچھے چلتے ہیں جان بوجھ کر اس کے پاس آنے کی پرواہ کیے بغیر میں یہاں بہت مطمئن ہوں. پھر آخری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے سارے دل سے اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے یسوع کے پیچھے چلتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے درمیان زیادہ موجود نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے.
یہ اس وقت سے ہے جب سے ایسے لوگوں نے صبح کے وقت جو ہی آنکھیں کھولی وہ خدا کے کام کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں، وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ خاص طور پر ہماری قوم میں یہ قابل رحم بات ہے، کیونکہ ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جی میرا ٹی وی دیکھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ میرا مطلب ہے کیا خدا نے ٹی وی دیکھنے سے منع کیا ہے؟ کیا خدا مجھ سے میرے ذاتی مشغلوں کے بارے میں پوچھے گا تاکہ میں یہ چھوٹے چھوٹے کام نہ کر سکوں؟ جی ہاں، وہ ضرور پوچھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پوچھ رہا ہے، لیکن آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے جب وہ آپ کو بلائے گا پھر تب آپ کیا کرنا چاہیں گے۔ یہ اچھی منادی ہے۔ دیکھیں ہم بہت نازک بن چکے ہیں اور اسی لیے ہم مسیحی اسیسوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر طاقت نہیں رہی ہے، آمین۔ ہمارے اندر نہ ہی سنجیدگی رہی ہے اور نہ ہی طاقت تاکہ ہم کھڑے رہ سکیں۔ جب گھڑ سوار آتے ہیں، بڑے بڑے جوتوں والے آتے ہیں، ہم سکڑ جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں اور پھر کوئی راہ نہیں نکلتی سوائے کھڑے رہنے کے۔ ہم نازک بن چکے ہیں، ہم بدن میں مکمل ہیں، ہم جسمانی ہیں، اور جب مناد اس قسم کی منادی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں اس مناد کو پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت سے نہیں بولتا۔ لیکن سنیے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو سچائی بتانی پڑتی ہے، اور یہاں سچائی ہے۔ کابل کے علاقہ میں اسی ہفتے تمام مسیح چرچز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ بھی وہاں ہوتے تو آیا ضرور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ جاتے۔ کیا آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے نہیں بھاگتے اور کہتے کہ میں یسوع مسیح کے نام کا انکار کرتا ہوں اور آپ سے اللہ کی عبادت کروں گا، برائے مہربانی مجھے قتل مت کرے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو ذات ثانیوں کا آنے سے پہلے خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ایسا صرف افغانستان میں نہیں ہو رہا۔ میں نے بھائی مانویل سے بات کی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور بہت سے افغانی سرحد پار کر کے جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نے بتایا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال اب خبروں میں بھی آ رہی ہے اور ہم اس کو امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس نے بتایا چونکہ امریکہ اب اپنی آنکھوں سے ایسی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، نہیں یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے جبکہ ہم بڑی احتیاط سے رہتے ہیں اور اسی لیے مارے جانے سے خوف زدہ ہیں۔ آخری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کاملیت سے یسوع کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں یسوع نے جب شاگردوں کو بلایا تھا تو اس نے ان سب کو ایک ہی طرح سے بلایا۔ اس نے صرف یہی کہا میرے پیچھے ہو لو۔ اس نے ان کو کوئی وضاحت نہیں دی۔ آیت 27 باب 5 لوکا کی انجیل میں یہ فرماتی ہے کہ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے ٹیکس اکٹھا کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ دراصل متی تھا جس کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ جب یہ لوگ ٹیکس اکٹھا کرتے تھے تو باقی یہودی ان سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ دلال ہیں جو رومی حکومت کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، اور زیادہ تر محصول لینے والوں نے کسی نہ کسی غیر قوم کے آدمی کو ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے محصول کی چوکی پر بٹھایا ہوتا تھا، اور یہودی اکثر اس کے عقب میں رہتے تھے، اور یہ شخص ٹیکس کے پیسوں کو جمع کرتا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی یہودی سے کہتا تھا کہ مجھے دو، آپ نے جو کچھ لیا اس کا حصہ مجھے دو۔ لیکن متی اتنا رحم دل نہیں تھا، وہ ایک یہودی تھا اور محصول کی چوکی پر یہودیوں کے درمیان بیٹھ کر کہتا تھا میرے بھائی محصول دو، محصول ادا کرو، آپ غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں اس لیے ادا کرو۔ اس کا رویہ اسی قسم کا تھا، لہذا وہ ذات خود محصول کی چوکی پر محصول لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے لاوی سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات کو سمجھیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا، جس کا مطلب ہے کہ اس نے سارے پیسے میز پر ہی چھوڑ دیے، میز کے نیچے پیسوں سے بھرے تھیلے اور رومی حکومت کی ساری نوکری چاکری وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے اپنی بلاہٹ کے پہلے ہی دن اس کی ساری قیمت چکا دی۔ جو ہی وہ یسوع مسیح سے پہلی دفعہ ایک ہی لمحے میں ملا، اس نے اپنی ذاتی قیمت چکا دی۔ آپ کو نجات یافتہ ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ دیکھیے مسیحت کبھی بھی آرام دہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر بابرکت ہیں اور اسی لیے بڑے سکون سے رہتے ہیں، اور ہم ایسی خالص مسیحت سے گزر کر ناز نخروں والی نازک سی مسیحت میں داخل ہو چکے ہیں جو یسوع کے دعوے دار ہیں۔ بے شک چرچ بہت بڑا لگتا ہے، لیکن تھوڑے سے لوگ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کہا اگر چرچ اتنا بڑا ہے لیکن بڑے تھوڑے سے لوگ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، باقی سب نازک سہل پسند لوگ ہیں جو مسیح سے دور ہو کر بڑی آہستگی سے دنیا داری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 4 قسم کے لوگ ہیں۔
اس لیے 4 قسم کے لوگ ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بانٹوں گا اس سے پہلے میں پیغام کو ختم کروں. اب جب کہ پترس دور سے پیچھے پیچھے چلا اور اس لیے اس نے یسوع کو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا اور نہایت خوف زدہ ہو گیا جب یسوع کو کوڑے لگائے جا رہے تھے. اور جو ہی وہ یسوع کو کوڑے لگا کر آگے لے گئے اور وہ ننگے بدن کے ساتھ کھڑا رہا اور انہوں نے اس کی کمر پر سلیب کو رکھا جسے وہ مصلوبیت کی جگہ پر لے گیا. اور اس نے سلیب پر یسوع کے ہاتھ پاؤں مکیلوں کے ٹھوکے جانے کو دیکھا اور اس نے وہاں یسوع کو 6 گھنٹوں تک دکھ میں سے گزرتے دیکھا. اس نے یسوع کو مرتے دیکھا. اور جب یسوع قبر میں سے جی اٹھے وہ پترس کے پاس آیا. اس نے کہا پترس میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے ہو لے. اب اس بات کو پترس کے نظریے سے سوچیں. اے خدا ذرا ٹھہریے، میں نے آپ کو 39 کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو سلیب دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ کے بدن کو قبر میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابھی بھی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے چلو. جی ہاں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو ہراساں کر سکتی ہے جب مسیحیت کی سچائی ہم پر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے. میں جانتا ہوں یہ تھوڑی خوفناک بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایک بڑی حقیقت موجود ہے. آپ مرنے جا رہے ہیں. آیا آپ مسیحی ہیں یا کہ نہیں؟ آیا آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں یا کہ نہیں؟ آپ ضرور مریں گے. اور میں ایک عرصے سے دعا کر رہا ہوں اور میں دعا کرنی جاری رکھتا ہوں. اے خدا، میں کینسر کس بات سے مرنا نہیں چاہتا ہوں. میں کسی بھی ایسی بیماری سے مرنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے بدن کو خراب کرتی ہے. اے خداوند، میں اپنی زندگی تیری بادشاہی کے لیے دیتا ہوں. میں آپ کے حضور خود کو جھکانے کے وسیلہ سے وفادار رہوں گا آپ کے مقصد کے لیے. اگر یہی میرا حصہ ہے اور اگر اسی مقصد کے ساتھ میں تیرے حضور مر بھی جاتا ہوں لیکن یہ میرا حصہ ہے جو آپ نے مجھے عطا کیا اور آپ نے مجھے مضبوط بنایا ہے. اے خداوند، میں آپ کے پیچھے چلوں گا. مکاشفہ کی کتاب میں مندرج صحیفہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان دینے تک وفاداری کی ہے، اور خدا کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت رہے گی نہ آہ و نالہ. پھر آپ کبھی نہیں ڈریں گے. کیا میں آپ کے ساتھ 1 منٹ اور بات کر سکتا ہوں؟ مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے. خدا کے پاس ایسی جگہ موجود ہے جہاں موت آپ کو خوفزدہ نہیں کرے گی. اس کے پاس ایسی جگہ ہے جو مادی نہیں ہے بلکہ روحانی جگہ ہے جہاں خداوند آپ کی غلبانی کرے گا، جہاں موت کا خوف نہیں رہے گا. برائے کرم ساز والے صاحبان آگے آ جائیں. آپ موت سے کبھی نہیں ڈریں گے. جہاں آپ مکمل طور پر قبول کرتے ہیں کہ یہ کہانی یسوع کی قبر پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے. لازر کی کہانی لازر کی قبر کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن اب اسی وقت میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ابھی اسی وقت میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ موت کے سبب سے خلل نہیں پائے گی تاکہ آپ بعد میں دوبارہ جی اٹھے. یہ ہمیشہ تک رہے گی. آپ یہ تسلیم کرنے کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کہ موت کا کوئی ڈر نہیں ہے اور اب سے قبر کی فتح نہیں رہی ہے. ہاللویا! وہاں ایسی جگہ ہے، اور اگر آپ روحانی طور پر وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر آپ وہاں کبھی اتفاق نہیں جا سکیں گے. آمین. یسوع نے فرمایا میرے پیچھے چلو. میرے عزیزو، کیا آپ سب کمرے میں موجود لوگ میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کون ہیں. اے مالک، ہم تیرے بڑے حکم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو آپ نے اپنے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں دیا ہے، تاکہ اپنی زندگیاں تیرے حوالے کر دیں، تاکہ تیری صلیب پر ایمان رکھیں اور تیرے پیچھے چلیں، تاکہ تیرے دکھوں میں شامل ہو سکیں. اے باپ، آج کے دن ہم تیری طرف دیکھتے ہیں. کیا آپ سبھی کمرے میں موجود لوگ برائے کرم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے تاکہ آپ ذات خود اپنے خالق خداوند کو پکار سکیں. اور میں آپ سب کے لیے یعنی جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن آپ بھی خداوند کو پکاریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں جبکہ میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں ہیں. اب اے باپ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے دل میں قابلیت پیدا کر دیں اور زندگی کے ان حصوں میں جن میں ہم آپ کے پیچھے چلنے کی بجائے دوسرے کاموں کو فوقیت دیتے ہیں، اور زندگی کے ان حصوں میں جہاں ہم سادگی سے یہ کہتے ہیں میں تیرے پیچھے نہیں چلوں گا، اور اس وقت کے لیے جب ہم آپ کے پیچھے چلنے سے کہیں دور ہوتے ہیں. اس لیے اے خدا، ہمارے دلوں میں پاک قابلیت پیدا کر دے. اے خدا، ہمیں مضبوط بنا دے اور ہماری روزمرہ زندگی میں جب ہم پیدل چلنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں تاکہ ہم طاقتور سپاہی بن سکیں، تاکہ جب گھڑ سواری شروع کریں اے خداوند ہمارے اندر قوت ہو. آئے خداوند اپنے خدا کے پاس آ جائیں ابھی اسی وقت. اے باپ، مجھے قوت عطا کر کیونکہ میں تیرے نزدیک تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں.
اے خداوند خدا، تیرے نزدیک، آپ کے نزدیک رہ کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آئے خداوند کے حضور آ جائے. ہاللویہ.